बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। दो तीन मौज़ूआत हैं जिन पे बात करनी है। एक तो सऊदी अरब और यूएई के दरमियान जो तनाव पैदा हुआ है या टकराव जो हो गया उनके दरमियान, तो उसमें पाकिस्तान की मौजें लग गई हैं। वो कैसे मौजें लगी हैं इस पर बात करनी है। और फिर बरादर इस्लामी मुल्क जो है ओमान, उस पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। जो बलूचिस्तान में बीएलए की कार्रवाइयाँ हैं, कहीं इनके ताने बाने कहीं ओमान के साथ तो नहीं जाके जुड़ जाते। और फिर पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने तो मुलाकात के लिए भीख मांगने की बात की है, लेकिन इमरान खान की बहनें जो हैं उनका रवैया वही है। उसी तरह जनाब देखना यह है कि जो मुज़ाहमत का स्टेमिना है इन बहनों का वो कितना है। और सुहेल वराज साहब ने एक मरतबा फिर 2 दिन से ये शोर मचा हुआ है, उन्होंने कॉलम लिखा है वंडर बॉय। जनाब उनका वंडर बॉय कौन है? क्या ये महज ख्याली पुलाव है? इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और जो अफसोसनाक खबर है कि बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया का इंतकाल हो गया। पाकिस्तान से भी एक आला सती वफ़द जो है उनके जनाजे में शिरकत के लिए जाएगा। तो खालिदा ज़िया के दौर में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बड़े अच्छे तल्लुकात थे, इसमें शक कोई नहीं है। और फिर जब हसीना वाजिद वहाँ आई हैं तो ज़ाहिर है वो उस वक्त बांग्लादेश को उसने वो बगल बच्चा बना दिया भारत का, ज़ैली रियासत के तौर पे काम कर रही थी। तो यही लोगों का वहाँ गुस्सा था। और 17 साल खालिदा ज़िया जो हैं ये वहाँ कैद में रही हैं। 1 साल पहले जब ये तलबा के इनकलाब के नतीजे में हसीना वाजिद फरार हुई हैं भारत, तो उसके बाद खालिदा ज़िया जो हैं वो रिहा हुई थी। 1 साल उन्होंने देखा, लेकिन वो बीमार बहुत ज़्यादा थी, हॉस्पिटल में ही एडमिट रही हैं। उनका बेटा जो है वो भी बाहर था, जलावतन था, वो भी वापस आ गए हुए हैं। फरवरी में वहाँ आम इंतखाबात भी हो रहे हैं और इनकी जमात जो है जिस पे पाबंदी लगा दी हुई थी हसीना वाजिद ने, वो भी इन इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। और जब से ये इनकलाब आया वहाँ से, हसीना वाजिद जब से वहाँ से फरार हुई हैं, दौड़ी हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो बरादराना तल्लुकात हैं उनमें इस हद तक आप कह लें कि डेवलपमेंट्स हुई हैं कि इंडिया में शौक का माहौल है। अब मैं अभी देख रहा था कि उनके जो साबिक हाई कमिश्नर हैं भारत के, टीसी राघोन, उनका एक तबसरा में देख रहा था। वो जो कह रहे हैं बांग्लादेश में वो सोच उभर रही है कि जो 1971 में पाकिस्तान के साथ हमारे तल्लुकात बिगड़े थे ना, उन पे नज़रसानी की जाए और 1947 के जो तारीखी रिश्ते हैं उनकी बुनियाद पर रवाबत कायम किया जाए। अच्छा, जब भारत को तकलीफ होती है ना, जलन होती है, तो उससे अंदाजा लगा लें कि जनाब पाकिस्तान जो है ये पाकिस्तान के मफाद में है चीज़, ये पैमाना है, सीधी सी बात है। और फिर एक और मैं देख रहा तबसरा भारतीय थे, वो कह रहे थे जनाब पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो तजारत थी 1971 से वो मुनक़ता थी एक तरह से। तो अब जो है 27% वो कहते हैं इजाफा हुआ है। और पाकिस्तान से बांग्लादेश ने 50,000 टन चावल जो है वो मंगवाए हैं। और फिर ये भी मैं देख रहा था कि जनाब पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो बराह रास्त परवाज़ें जो हैं वो भी जनवरी में आइंदा साल जो हैं वो शुरू होने वाली हैं। फिर आलमी मीडिया और भारतीय मीडिया ये कह रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश खामोशी से जो इंटेलिजेंस और दफाई रवाबत जो हैं वो मजबूत कर रहे हैं और ताज़ा तरीन सफारती और फौजी रवाबत जो हैं वो खित्ते की बदलती हुई साहबंदी की तरफ इशारा करते हैं। इस तरह के तबसरे जो हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो तल्लुकात हैं इस हवाले से मीडिया पे, आलमी मीडिया पे, भारतीय मीडिया पे ये हो रहे हैं। हम खालिदा ज़िया के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, बख्शिश फरमाए। और जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बरादराना तल्लुकात हैं इनमें मज़ीद इस्तेहकाम आए। अच्छा, अब ये देख लीजिए जो थे ना जो नज़रिया पाकिस्तान और मुतालिया पाकिस्तान की बातें करते थे, ये उनके मुँह पे तो तमाचा पड़ा है हसीना वाजिद के जाने के बाद। तो वहाँ जो है जमात इस्लामी कौन थी वहाँ? अल-शम्स और बदर वाले कौन थे? जमात इस्लामी से उन लोगों का ताल्लुक था ना जो मुक्ति बाहिनी वालों के साथ लड़ रहे थे, जो मुज़ाहमत कर रहे थे। और हसीना वाजिद ने चुन चुन के जनाब जो लीडरान थे जमात इस्लामी के, किसी को फांसी लगा दी, किसी को कैद में डाल दिया। एक लीडर जो खुद बरतानिया से बांग्लादेश वापस आए थे उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। कभी ये जमात इस्लामी जो हुकूमतों का हिस्सा थी, कभी ये रांदे दरगाह होगी, इसमें भी बंदी लगी हुई थी। अब जमात इस्लामी और जो तलबा की जमात है इनकलाब लाने वाले, उन्होंने भी इंतखाबी इत्तेहाद कर लिया है। तो ये सोचें कि जनाब जो नज़रिया पाकिस्तान जो दो कौमी नज़रिया है
یہ صرف مطالعہ پاکستان میں نہیں پڑھایا جاتا، ان کی سوچ میں بھی، ان کے ذہن میں بھی بستا ہے یہ بنگالیوں کے یا بنگلہ دیش کے جو ہمارے بھائی ہیں ان کے۔ اور دوسرا میں جو بیرسٹر گوہر کی بات کر رہا ہوں، تو کل یعنی منگل والے دن بھی ملاقاتوں کا دن تھا، وکلا کی ملاقات بھی ہونی تھی، ان کی بہنوں کی ملاقات بھی ہونی تھی، وہ ملاقات نہیں ہو سکی۔ تو بیرسٹر گوہر نے وہاں جو میڈیا کے ساتھ گفتگو کی ہے، ان کو جناب میں ہر ہفتے آتا ہوں ملاقات کے لیے، لیکن ملاقات نہیں ہوتی۔ ہم یہ ملاقات کی بھیک کیوں مانگ رہے ہیں، اس کی ضرورت کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں اس میں ہمارے ہی کچھ لوگ جو ہیں ان کا بھی قصور ہے۔ میں ضرور کہوں گا آج ملاقات کی جو بھیک ہم مانگ رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ ساتھ اس میں اپنوں کا بھی ہاتھ ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہی جو یہاں لاہور میں جنہوں نے چڑھائی کی تھی، خیبر پختونخوا میں جن کی حکومت ہے، شاد خٹک جیسے لوگ ہیں، سہیل افریدی جیسے لوگ ہیں، اور پھر جو شفیع جان ہے، اور پھر ان کے عمران خان کی بہنیں ہیں، یہ لوگ ہی ہیں۔ جب ماحول تھوڑا سا بہتر ہونے لگتا ہے تو یہ کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیتے، یعنی جلتی پہ تیل ڈال دیتے ہیں۔ اب جناب پنجاب فتح کرنے آئے تھے، جس طریقے سے پنجاب فتح کر کے گئے سب کے علم میں ہے، اور وہ یہاں جو مینا فریدی نے گفتگو کی تھی اسی طرح کی گفتگو جا کے شاد خٹک نے پھر کر دی ہے وہاں پہ۔ ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جناب مجھ سے جو پوچھا گیا تھا سوال، یہ سوال بھی محسن بلالی نے پوچھا تھا کہ جناب آپ کی ٹانگ جو ہے اتنی جلدی درست کیسے ہوگی؟ وہ ریالہ کے باہر جناب جب وہ واٹر کینن سے پانی پھینکا گیا تو جو جناب کہتے ہیں گر گئے تھے جناب نالے میں، اور ان کی ٹانگ فریکچر ہو گئی تھی، پلستر والی تصویریں بھی آئی تھیں۔ تو وہاں جا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھ سے یہ پوچھا گیا وہاں پہ کہ آپ کی ٹانگ جو ہے یہ 4 دن میں یا پتہ نہیں کتنے دن میں درست کیسے ہوگی، تو میں اگر پوچھوں آگے پھر وہی باتیں، یعنی پھر انہوں نے نام لیے بغیر جو ان کی کردار کشی کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی، یہ تو ان کا حال۔ پھر یہ کہتے ہیں جناب ہماری ملاقاتیں نہیں ہوتی۔ اور جو علیمہ خانم اور ان کی بہنیں ہیں، یہ 4 بجے تک ملاقات ہو سکتی ہے، یہ کل 4 بجے کے بعد وہاں پہنچی ہیں۔ ملاقات کا تو ٹائم ہی ختم ہو گیا تھا، انہوں نے ملاقات کرنی ہی نہیں ہوتی، انہوں نے جا کے وہاں ایک ڈرامہ رچانا ہوتا ہے، وہاں بیٹھ جانا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو لے کے جاتی ہیں، اور انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ ہم اتنے بجے پہنچیں گے، اتنے بجے تک، اتنی دیر تک 5-6 گھنٹے کا ہمارا سٹیمنا ہے، بس وہاں پھر ہم اٹھ جائیں گی۔ پھر جب یہ ان کا سٹیمنا ختم ہو جاتا ہے نا، پھر یہ جو ہیں وہ جو کارکن ہیں ان کو کہنے لگ جاتی ہیں واپس جائیں، آپ چلے جائیں، خیر ہے، تو یہ آپ کو ماریں گے، تشدد کا نشانہ بنائیں گے، صرف ایک ڈرامہ کرنے کے لیے وہاں جاتی ہیں۔ اور جو ان کی تحریک تفویض آئین پاکستان ہے جنہوں نے بنائی ہوئی ہے محمود اچکزئی صاحب کی قیادت میں، اب وہ جناب پنجاب کے لوگوں کو تحریک کے لیے متحرک کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تاجروں سے ملاقاتیں کریں گے جناب، وکلا سے ملاقاتیں کریں گے۔ بس یہ ہے کہ سوشل میڈیا سے جو معاملہ ہے وہ نکل کے تھوڑی دیر کے لیے مین اسٹریم میڈیا پہ آ جائے گا۔ جو پنجاب والے ہیں یہ تو میرا خیال کوئی انقلاب لانے کے چکروں میں نہیں ہے، ان کی سوچ ہی نہیں اس وقت، یہ بس سکون کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں مریم نواز کی حکومت۔ وہ آئیں گے، آ کے جناب کوئی خطاب کریں گے بار ایسوسیشن سے، خاص طور پہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن سے خطاب کر کے جناب چلے جائیں گے۔ تو اللہ خیر صلی اللہ، 5 کروڑ روپے کہتے ہیں ایک دن کے لیے چاہیے ہمیں، اگر 50,000 بندہ اکٹھا کرنا ہے تو ایک دن کا خرچہ 5 کروڑ، اور یہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں جناب دینے کے لیے، تو تحریک کیسے چلنی ہے؟ تو بھائی طریقہ وہی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں بیرسٹر گوہر کہ من ترلا کرو تو کام آگے چلاؤ، مذاکرات۔ وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کے سوا اور کہ الٹیمیٹ جو حل ہے نا وہ مذاکرات ہی ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں تحریک اپنی جگہ وہ جس شدت سے بھی چلے اور جس طریقے سے بھی چلے، لیکن مذاکرات کا کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے۔ لیکن مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ کون ہے؟ یہ لوگ، یہ جو اشتعال انگیزی کرتے ہیں، ان کا سوشل میڈیا جو ہے، اور یہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے ہاتھوں یہ ارغمال بنے ہوئے۔ لیکن یہ بھی ایک پہلو ہے کہ سوشل میڈیا کے پیچھے تو سوچ ہی ان لوگوں کی ہے۔ سلیمان اکرم راجہ ہو گیا، یہ علیمہ خانم ہوگی، یہ جو شہاد خٹک لوگ ہو گئے اس طرح کے، وہ کیا ہے مینا خان افریدی، اس طرح کے لوگ، سہیل افریدی، یہ والے لوگ ہیں اس کے پیچھے، وہی بات یہ کرتے ہیں، وہی بات ان کا سوشل میڈیا کرتا ہے۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا جناب، یہ کہتے ہیں عمران خان کی بہنیں تو جناب غیر سیاسی ہیں، لیکن وہ مکمل طور پہ سیاست میں حصہ لے رہی ہیں۔ کل میں نے بتایا تھا کہ جناب یہ تحریک کے حوالے سے وہ آن بورڈ ہیں، محمود اچکزئی کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، مشورے ہو رہے ہیں کہ تحریک کیسے چلانی ہے۔ یہ 50 کروڑ والی بات اسی ملاقات کے دوران ہی آئی تھی نا سامنے کہ 50,000 بندے اکٹھے کر لیں تو جناب ہم کچھ نہ کچھ کر سکیں گے۔
تو لیکن اس کے لیے ایک دن کے لیے جو خرچہ ہے نا روزانہ کا وہ 5 کروڑ روپے چاہیے. تو دوسرا جو بشرا بیگم ہے ان کی جو بیٹی ہیں مبشرہ خاور مانی کا، انہوں نے ایک درخواست دی اوپن ڈپارٹمنٹ میں. وہ کہتے ہیں جناب وہ میری امی تو غیر سیاسی ہیں، تو میری ملاقات تو کروائے نا میری امی کے ساتھ. تو ان کی جو بشرا خانم ہے، بشرا بیگم جو ہیں، وہ کتنی غیر سیاسی ہیں. 26 نومبر کو دیکھ نہیں لیا تھا جب چڑھائی کی تھی انہوں نے اسلام آباد پہ. کرائم یہ بتاتے ہیں کہ جب تک یہ مزاحمت والا جو الاپ ہے یہ بند نہیں کریں گے نا تو معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے. اور یہ حکومت جو ہے اس کے وزیر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 8 فروری تک تو کوئی ملاقاتیں نہیں. 8 فروری کیا ہے جناب؟ 8 فروری کو انہوں نے تحریک چلانی ہے نا کہ عمران کا کوئی پیغام شیغام لے کے آ جائیں گے باہر. وہ کہتے ہیں نہیں 8 فروری تک کوئی ملاقاتیں نہیں ان کی. تو 8 فروری کو انہوں نے جناب پورے ملک میں شٹر ڈاؤن جو ہڑتال اور جو پہیا جام ہڑتال کا اعلان کیا ہوا ہے. تو وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ جو 8 فروری نے وہ آگے چلے جانی ہے. 8 فروری تک ان سے کوئی انتظام نہیں ہونا. وہ آ بھی جائیں نا محمود اچکدئی اور ان کے جو دیگر ساتھی ہیں تحریک تفضیح آئین پاکستان والے پنجاب میں، پنجاب تو اس موڈ میں نہیں ہے، ایمی بس یہ ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں. اور دوسرا جناب سہیل وڑائچ صاحب نے ایک کالم لکھا ہے جس کے بعد ونڈر بوائے کا جناب رولا پڑا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ بھی، اور ولاگز بھی ہو رہے ہیں، اس پہ تبصرے بھی ہو رہے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں جناب جو اندازہ یہ کہتا ہے بقول ان کے اندازہ یہ کہتا ہے گرینڈ پلان میں ایک ونڈر بوائے کی ضرورت کو محسوس کیا جاتا ہے. اچھا وہ کہتے ہیں وہ شہباز شریف سونا ہے لیکن ان کو ہیرا چاہیے، ونڈر بوائے. اور پھر وہ کہتے ہیں جناب یہ کابینہ میں ایک ٹیکنوکریٹس کی حکومت ہو، بنگلہ دیش کا ڈیزائن ہو. پھر یہ بھی دیکھیں نا ڈیزائن کے بعد ہوا کیا تھا وہاں پہ. پھر سینا واجد آگے تھی نا، پھر کیا ہوا وہاں کیا سیاسی استحکام آیا تھا یہ نہیں دیکھا آپ نے. اور یہ جو کہتے ہیں پی ٹی اے والے شیخ مجیب کی مثالیں دیتے ہیں، بنگلہ دیش کی مثالیں دیتے ہیں، ٹویٹ کرتے ہیں غدار کون. تو بھائی صاحب پھر ادھر بھی نظر رکھیے کہ سینا واجد نے جو کیا خالدہ ضیاء کے ساتھ 17 سال اس کو جیل میں رکھا. تو آپ کے لیڈر کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی نہ ہو جائے جو آپ کا رویہ ہے. رویے کی میں بات کر رہا ہوں. بہرحال جناب یہ کہتے ہیں جناب وہ ہر شعبے میں پی ایچ ڈی، ہر وزیر یا پی ایچ ڈی ہونا چاہیے کسی مستند یونیورسٹی سے. بھائی صاحب یہ ونڈر بوائے ہے کون؟ ونڈر بوائے جو ہے یہ کس کو ونڈر بوائے کہتے ہیں؟ یہ وہی تو ونڈر بوائے نہیں جس کے ساتھ یہ ہر ویکینڈ پہ کھانا کھاتے ہیں. وہ وزارت بھی ملی ہوئی ہے ان کو، سینیٹر بھی ہیں، ان کا ایک میڈیا ہاؤس بھی ہے، بڑا میڈیا ہاؤس ہے. تو ان کو یہ ہر سال 2 سال بعد 3 سال بعد نا یہاں ایک ٹیکنوکریٹس والا اس طرح کا ایشو جو اٹھتا ہے. یہ اب جو سہیل وڑائچ صاحب ہیں یہ شاید اپنے ونڈر بوائے کو یہ چیف ایگزیکٹو دیکھنا چاہتے ہیں. اور ونڈر بوائے جو ہیں وہ خود پی ایچ ڈی نہیں ہے، ان کا فارمولہ وہی فیل ہو جاتا ہے. اور ان کے یہ جو کالم ہے اس سے پتہ کوئی نہیں چلتا کہ یہ پلان ہے یا ان کے ذہن کا اختراع ہے یا خیالی پلاؤ ہے. اس کی جو اہمیت ہے نا وہ ایک خیالی پلاؤ سے زیادہ کچھ نہیں ہے، یہ میں بتا دوں. شہباز شریف ونڈر بوائے سے کم ہے. یہ گرینڈ پلان والے دیں ان کو لسٹ کہ جناب یہ لوگ جو ہیں یہ کابینہ میں شامل کریں، وہ کر لیں گے. ایمی بس پتہ نہیں کس خواہش کے پیچھے چل پڑے ہیں جناب سہیل وڑائچ صاحب. اب آتے ہیں جناب ہم اس طرف جناب جو آج کا مین موضوع ہے، لیکن کام تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے. ہاں یار ایک اور خبر رہ گئی بیچ میں، یہ جو یاسمین راشد الیکشن جیتی تھی بقول ان کے پی ٹی اے والوں کے، انہوں نے وہاں 130 ہے 130 سے نواز شریف اصل میں تو جیتے تھے لیکن انہوں نے شور مچایا ہوا تھا جناب یہ فارم 47 میں جتوایا گیا ہے. تو انہوں نے الیکشن پٹیشن فائل کی تھی الیکشن ٹریبیونل میں، اور الیکشن ٹریبیونل نے رانا زاہد محمود پر مشتمل الیکشن ٹریبیونل تھا، تو انہوں نے جناب ان کی جو عذرداری تھی وہ مسترد کر دی ہے. اور جو نوٹیفیکیشن ہے میاں نواز شریف کا اور جو جیت ہے اس پہ مہر تصدیق انہوں نے ثبت کر دی ہے. اب جائیں اپیل کریں جا کے دیکھیں پھر کیا بنتا ہے. یہ فارم 47 باہر تو دکھا رہے تھے لیکن وہاں ریکارڈ پہ موجود ہی نہیں تھے وہ والے فارم 47 جن کے تحت جناب یاسمین راشد جیت گئی تھی. اور نہ ہی وہ درخواست جو ہے وہ قانونی تقاضوں کے مطابق تھی، نہ ہی بر وقت تھی. اور رولا ڈالا ہوا تھا جناب الیکشن ٹریبیونل جو ہے وہ فیصلہ کرے لگ پتا جائے گا جناب یاسمین راشد جیتی ہوئی ہے، ریکارڈ کا جائزہ لیں گے تو یہ کریں گے تو وہ کریں گے. ہوا سب کچھ اس کے. آخر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ سعودی عرب اور یو اے کے درمیان جو ٹکراؤ ہوا ہے، جو کشیدگی پیدا ہوئی ہے، اس میں میں نے انٹرو میں جو بتایا ابتدائیہ میں کہ جناب پاکستان کی موجیں ہو جائیں گی، جو موجیں لگنے والی ہیں. اور پھر میں نے عمان پر نظر رکھنے کی بات بھی کی ہے. تو یہ ٹاپک خود اتنا بڑا ہے، اس میں کافی وقت لگ جائے گا، اس لیے میں اس پہ ایک الگ سے
ولاگ کرنا چاہوں گا، اور یہ ولاگ آپ سنیں تو اس کے کوئی 5 7 8 گھنٹے بعد وہ والا ولاگ جو ہے اس میں پوری تفصیل کے ساتھ میں اس کا پس منظر بھی بیان کروں گا اور پیش منظر بھی بیان کروں گا۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انہیں دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔